बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम बात करते हैं कि दिन का आगाज़ आप करें पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ करें। आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, दिन के आगाज़ में जहाँ हम बात करते हैं खुशी से दिन का आगाज़ करना चाहिए, अच्छी सोच के साथ दिन का आगाज़ करना चाहिए। वहीं मैं कहूँगी कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म होता जा रहा है। अपने बच्चों का खासकर जो है वो ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फूल होते हैं, तो इन फूलों को हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो मुरझा जाए। तो इन फूलों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार जो है वो पानी पिएं, अपने साथ जो है वो पानी की बोतल जो है वो कैरी करें, ख़ुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, तबीयत आपकी ख़राब ना हो। इसके साथ साथ जनाब, जब हम बात करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ खूबसूरत तरीके से करना है, गर्मी की जैसे मैंने बात की, तो आपने अच्छे अच्छे कलर्स वेयर करने हैं, अच्छी सी ड्रेसिंग जो है वो आप कैरी करें। जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जब आप ऑफिस जाते हैं, तो आपने ख़ुद को फ्रेश जो है वो दिखाना है। जैसे आज की मैं अपने ड्रेस की बात करूँ तो ये बंगश कलेक्शन का आज मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, तो आपने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं ताकि आपकी पर्सनैलिटी भी खूबसूरत लगे। आज भी हम डिफरेंट मौज़ूआत लेकर आए हैं आप लोगों की खिदमत में, क्योंकि हम चाहते हैं ज़िंदगी के वो तमाम उतार चढ़ाव, वो तमाम हलचल, कहीं खुशी है या कहीं गम है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करें। जो नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है, हर चीज़ को उजागर करना ज़रूरी है। और स्टार्ट में हमेशा ये क्रेडिट मैं देती हूँ अपनी टीम को, अपने प्रोड्यूसर को, जो इतने ज़बरदस्त टॉपिक्स का इंतखाब करते हैं, पैनल बहुत ज़बरदस्त सेलेक्ट करते हैं, गेस्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं जिनसे हम डिस्कशन करते हैं, सलूशन जानते हैं। आज का पहला जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सहाफ़त पे हम करेंगे बात। सहाफ़त की जब बात करते हैं नाज़रीन, ये एक छोटा सा शोबा नहीं है, एक बहुत वसी एक दायरा है, एक बहुत वसी एक शोबा है। लेकिन जिस तरह से हमें सहाफ़त की कदर करनी चाहिए, जिस तरह से सहाफ़त के मामले में हमें अवेयर होना चाहिए, जिस तरह से सहाफ़त को जानना चाहिए, या जिस तरह से जो सहाफ़त के पहलू हैं उन्हें उजागर करने की हमें ज़रूरत है, हम नहीं कर पा रहे। वजह क्या है ये हम जानेंगे। एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम बहुत कुछ अपने बहुत सारे लोगों को अवेयर करने की हम कोशिश करते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो है हमें खामी जो है वो हमें एक दिखाई दे रही होती है। वजह क्या हो सकती है कि एजुकेशन होने के बावजूद, तमाम तर अवेयरनेस होने के बावजूद, यानी कि टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत आसान है चीज़ों के मामले में जानना। जहाँ हम सहाफ़त की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मामले में हम बात करते हैं, तो सहाफ़त का जो मेन अहम जो पहलू है वो हम क्यों नहीं जान पा रहे कि एक्चुअली में सहाफ़त का बेसिक बुनियादी मकसद क्या है, किस तरह से एक सहाफ़ी जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है, किस तरह से सहाफ़त को वो समझ सकता है। इन तमाम तौर पहलुओं पे आज हम इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे, इसी फील्ड से मुंसलिक लोग हमारे साथ होंगे जिनका सालों से तजुर्बा है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस सहाफ़त को दे दी है। तो उनसे आज हम इसी सहाफ़त पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं, सहाफ़त पे बात करेंगे और स्पेशली पाकिस्तान की सहाफ़त पे बात की जाएगी। और 75 साल यानी कि जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ, जब से हमें आज़ादी मिली, जब से हमें एक पहचान मिली, एक नाम मिला, तब से अब तक जो सहाफ़त है, जो सिलसिला चला आ रहा है, जो उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। अभी असर हाज़िर की बात करें तो कुछ भी ढका छुपा नहीं है, आप लोगों के सामने है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम रोशनी डालेंगे। इस पे बात करने के लिए यकीनन इसी फील्ड से मुंसलिक इंसान का होना, शख्सियत का होना, गेस्ट का होना ज़रूरी है। तो हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट। जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा था कि हमारे आज के जो मेहमान होंगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस सहाफ़त को दिया है। तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकते कि पाकिस्तान की जो सहाफ़त है, जो 75 साला सहाफ़त है, उसको कैसे देख रहे हैं, उसमें जो उतार चढ़ाव आया है, जो उसमें बदलाव आया है वो क्या है, किन पहलुओं को हमें आज भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है, किन को बदलने की ज़रूरत है, किन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि सहाफ़त के जो असल मायने हैं वो हम जान सके। तो हमारे साथ हैं जी मज़हर शहजाद साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। वालेकुम अस्सलाम। महविश कैसी हैं आप? माशाल्लाह बड़ा अच्छा नया सेट, और उस पे फिर आपने ड्रेस इतना खूबसूरत पहना हुआ है तो वो चार चांद लग गए हैं पूरे। आप जैसे अगर मज़हर शख्सियत साथ हो, हमारे आप जैसे गेस्ट हो, तो फिर तो सेट की रौनक और प्रोग्राम की रौनक और दोबारा हो जाती है। और आपको इज्जत दे, तरक्की दे। और मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा सेट बहुत अच्छा लगा है, पहले से बहुत बेहतर है। मेरी टीम को हमेशा की तरह, क्योंकि उनकी मेहनत है। क्योंकि आपको पता है मैं पेंटर भी हूँ, तो वो मेरे ज़हन में फौरी तौर पे जो उसकी एग्जैक्टली वो तो मैंने आते ही देख लिया था। जब आप देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, मैंने कहा वो जो
ایک سینئر پن ہے نا وہ چھلک رہا ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ بڑی مائنوٹلی میں دیکھتا ہوں چیزوں کو. اور اس میں اچھا دیکھیں جو بہت زیادہ کئی سیٹ میں نے دیکھے ہیں ان کے بہت اتنے کلرفل ہوتے ہیں کہ وہ جو بچی وہاں پہ یا بچہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ چھپ جاتے ہیں, تو وہ پھول شول زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑا بدر صاحب آج ہم پاکستان کی صحافت پہ بات کریں, 75 سالہ صحافت کی بات کریں, تو ماشاء اللہ آپ نے اپنی زندگی کہ وہ جو ایک خاص حصہ, ایک بہت بڑا حصہ, ایک اہم حصہ جو زندگی کا آپ نے اسی صحافت کو دے دیا, اسی میں آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی اسی صحافت کے لیے, اس ملک کے لیے, اور اس ملک کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے, جو اس میں ایسے نقطے تھے جنہیں اجاگر کرنے کی ضرورت تھی. تو میں چاہوں گی کہ ناظرین کے سامنے آپ صحافت کے جو اصل معنی ہے وہ رکھیں, اور 75 سالہ صحافت میں جو آپ نے دیکھا, جو اس میں اتار چڑھاؤ آئے, جو ہمارے ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ پہلو سامنے رکھیں. دیکھیں یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے, بہت بڑا ہے, بہت واسٹ, اتنا واسٹ ہے کہ اگر میں اس کو ارلی جب 1947 سے سٹارٹ کروں تو بہت سارے اس میں مراحل آتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ صحافت ہے کیا, لفظ صحافت کیا ہے. اچھا میں ایک دفعہ میں پریس کلب میں گیا ہوا تھا کسی چھوٹے شہر میں نام نہیں لوں گا اس شہر کا, تو وہاں وہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایک موٹر مکینک بھی ہے, وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, جی صحافی ہے, ایک وہ 3 ڈبے کاٹنے والا وہ بھی صحافی ہے. اچھا, تو مجھے تکلیف سی ہوئی نا, تو میں نے کہا اچھا آپ میں سے کوئی مجھے صحافت کا مطلب بتا دے کہ صحافت لفظ ہے کیا. تو آئیں بھائی شاہیں جو زمانہ قدیم میں پیغمبروں پہ, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید اترا, اس سے پہلے صحیفے آتے تھے, 4 کتابوں سے پہلے صحیفے آتے تھے. اب وہ جو صحیفہ نازل ہوتا تھا وہ جو لے کے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو فرشتہ آتا تھا, پیغمبر جس کو کہتے ہیں, اس کو صحافی کہا جاتا ہے کہ وہ صحیفہ لے کے آ رہا ہے, ایک خبر لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں سے یہ لفظ چلا, پھر صحافی بن گئے. صحافی کا کام ہے خبر لے کے آنا, تجزیہ نہیں کرنا, خبر لے کے آنی, اپنی رائے نہیں دینی, خبر لے کے آنی, جج نہیں بننا, عمر بندیال نہیں بننا, خبر لے کے آنی ہے. اور برائی کی نشاندہی کرے, اچھائی کو میں کہتا ہوں ہائی لائٹ کرے. یہ بہت ساری باتیں ہیں, اس پہ لمبی چوڑی بات ہوگی. ایک صحافت میں ایک تہذیب ہوتی ہے, ایک اخلاقی رویہ ہوتا ہے آپ کا, آپ کے اندر ایک میٹر ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. مولانا ظفر علی خان زمیندار نکالتے تھے, بڑے دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنا. جی جی. لاہور مال روڈ پہ ان کا آفس ہوتا تھا. تو شورش کشمیری ایک بڑا نام تھا, شورش کشمیری صحافت کا, جو بعد میں چٹان اپنا اخبار نکالتے تھے, رسالہ ہوتا تھا ان کا. تو مولانا ظفر علی خان کی یہ حالت تھی کہ اگر ایک لفظ کو اخبار میں غلط چھپ جاتا تھا شور کر دیتے تھے, کل سے بند کر دو اخبار نہیں چھپے گا. یعنی اتنا غلطی کی گنجائش نہیں تھی. ایک ایک لفظ دیکھتے تھے, ایک ایک لفظ نوٹ کرتے تھے, اور جملے کی ساخت, سرخیاں, ہیڈ لائن, ذرا سی کوئی الٹی سیدھی ہوگی تو پورا تھرتھلی ماجا. اور ڈرتے تھے, پورا سٹاف اتنا ڈرتا تھا مولانا سے. تو شورش کشمیری جب فریش اپنا پڑھ کے ماسٹر واسٹر کیا اور سیڑھیاں چڑھ گئے زمیندار کی, اچھا, اور جا کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھا لمبا تڑنگا تھا, ماشاءاللہ 6 فٹ کے تھے وہ, تو اور ان کی شکل بھی ایسی جیسے کوئی جٹ آ گیا. تو کہاں بھائی کیا کام ہے, انہوں نے کہا جی میں نے صحافت کرنی ہے. اچھا اچھا, جو مار روڈ گئے فلاں جگہ تک ایک چکر لگا کے, وہ تقریباً 2-3 کلومیٹر بنتا تھا, ٹھیک ہے, کہ وہاں تک جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ, ٹھیک ہے, پھر بات کریں گے. اوکے, وہ چلے گئے. اب یہ ایک ٹیسٹ تھا. جی ٹیسٹ تھا, بالکل ٹیسٹ ہو رہا ہے. اب وہ گئے تو کوئی گھنٹے 1.5 بعد واپس آئے, پسینے پسینے. تو انہوں نے کہا ہاں جی آ گئے ہیں. بیٹھ کے کیا دیکھا, 3 خبریں بنائیں. اچھا, شورش کشمیری نے 5 خبریں بنا کے ان کے حوالے کر. گریٹ, لائق فائق انسان. کب سے جوائن کر رہے ہو, انہوں نے کہا جی کل سے. نہیں, آج سے, آج سے, ابھی سے, رائٹ ناؤ جوائن کر لی. اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد مولانا جو ظفر علی خان تھے وہ لندن گئے ہوئے تھے. انہوں نے پڑھا بھی آکسفورڈ سے تھا, بلکہ وہ بڑی دلچسپ بات ہے, ایک ٹرین میں جا رہے تھے, گورا ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو انگلش میں بات ہی شروع ہوئی تو وہ بڑا حیران ہوا گورا کہ تم بڑی اچھی انگریزی بولتے ہو, تو کہاں سے پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک گاؤں سے پڑھا ہے. اچھا, کہتے ہیں کون سے گاؤں سے؟ کہتے ہیں آکسفورڈ سے.
तो गोरा कहता है ऑक्सफोर्ड ये कौन सा गाँव है? ऑक्सफोर्ड कौन सा गाँव? उसने कहा ऑक्सफोर्ड इज़ अ विलेज, चेक करो तुम अपने जाके वहाँ पता करो। ऑक्सफोर्ड बेसिकली विलेज का नाम था, गांव का नाम था। यानी कि हम वो गोरे को नहीं ज़माने पता की था, जो मौलाना को सहाफ़त पता की था। बात करें, एक सहाफ़त का मतलब जो मकसद था उसको समझा जाता था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अब वो लंदन गए हुए थे, तो इस दौरान मौलाना शौकत अली का इंतकाल हुआ लंदन में। अब देखें वो एक यानी कि मशरक़ में पैदा हुए जी, और मगरब में इंतकाल हुआ। हाँ। और तीसरे जाके फ़लस्तीन में उनकी कब्र है, यानी 3 जो कॉन्टिनेंट थे उनमें जाकर। पीछे शोरश कश्मीरी एडिटर थे, इन्होंने सुर्खी लगाई मशरक़ का सूरज मगरब में गरूब हो गया। खैर वो वक्त गुजरा, तो जब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वापस आए तो कहते हैं कि पूरे अखबार चेक किए जो पीछे उनके बाद शायद एक एक अखबार चेक करते गए, चेक करते गए। शोरश को बुलाओ। शोरश कश्मीरी जो 6 फुट का बंदा था कहता कि मेरी कांपें टांग जाती थी प्रैक्टिकली, यानी कि मैं बुरा हाल होता था। कुछ गलती तो नहीं हो गई, गलती हुई है, कोई ऐसी कोई वाक़या हुआ है। हाँ। तो कहते मैं डरते डरते जाके हाजिर हुआ, तो ये सुर्खी किसने लगाई है? हाँ। कि जी वो मैंने लगाई है। कहते हैं अपना पर्स निकाल के मुझे देते हैं कि जाओ याशी करो। क्या बात। अच्छा, अगले दिन कहते हैं मुझे कहते हैं कि वो खाली पर्स तो वापस कर दो भाई। तो ऐसी शख्सियत, ऐसी तरबियत। यस, मैं आपको बताऊं, जो हम बात करें सहाफ़त की बात करें, तरबियत बहुत ज़रूरी थी। अब से कुछ ये तो अभी आके बहुत सारा गंदखाना मच गया, सीधी सी मैं बात करता हूँ। अब तो मज़हर साहब अब नहीं कहोगे कि अब जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जिसको 2 लफ्ज़ लिखने आते हैं, भाई वो अपने आप को सहाफ़ी इस्लामाबाद प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। हाँ। मैं वो नाराज़ भी होंगे अगर मैं ये बात करूँगा कि ऐसे लोग वहाँ पे मेंबर बन रहे हैं, और ऐसे कि मुझे दुख होता है देख के। यानी एक बैटरियाँ बेचने वाला भी साफ़ी बना। हमने सहाफ़त को क्या मतलब एक मजाक, जिनको एक लफ्ज़ लिखना नहीं आता, इतना आसान हमने ये ज़रिया बना दिया, इतनी आसान फील्ड बना दी कि जिसका दिल चाह रहा है, जिसे बस थोड़ी वो भाई गाड़ी पे प्रेस लिखना और मोटरसाइकिल पे प्रेस। एक दफ़ा हमने कार्रवाई की थी पुलिस के जरिए। मज़हर साहब एक ब्रेक लेनी है, जी, 2 ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह इस जो सहाफ़त पे आज हम बात करें, पाकिस्तान की 75 साला सहाफ़त पे बात करें, उस पर इंशाल्लाह इन डिटेल मज़ीद भी हम मज़हर साहब से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा मौजूद जिस पे हम डिस्कशन करें, पाकिस्तान में 75 साल सहाफ़त को हो गए हैं, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम सहाफ़त के जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझते हैं, सहाफ़त की जिस तरह से हमें अहमियत का पता होना चाहिए, क्या हम उसको समझते हैं, सहाफ़त की जितनी ज़रूरत है क्या उसको हम समझ पा रहे हैं, इसी पर डिस्कशन करें। मदर साहब ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें बता रहे थे कि जिसका दिल चाहता है वो सहाफ़ी बन जाता है, जिसका दिल चाहता है वो अपनी बाइक पे गाड़ी पे नंबर प्लेट जो है उस पर मीडिया, उस पर प्रेस जो है वो लिख लेता है। यानी कि सहाफ़त इतनी आम या इतनी आसान इसको समझा जा रहा है इस शोबे को। हमने प्रेस क्लब के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए मिल के हमने एक नाका लगाया 0 पॉइंट पे कि देखते हैं कि जो प्रेस जिन पे है उनसे ज़रा चेक करते हैं कि ये कौन लोग हैं। तो जो यानी कि उनका शॉर्ट सर्वे टाइप समझ, जी हाँ। तो वो एक मोटरसाइकिल को रोका होते, प्रेस आगे भी लिखा हुआ, पीछे भी लिखा हुआ, तो उसको वहाँ भी तो वो शक्ल से ही लग रहा था कि ये साफ़ी नहीं है, बस कोई या कोई इसका रिश्तेदार साफ़ी होगा उसका चला रहा। तो पूछे मियाँ आप क्या करते हैं? कहते हैं जी मैं धोबी और कपड़े प्रेस करता हूँ। अच्छा, कपड़े प्रेस करता और प्रेस लगा वो यानी कि बजाय दुख होने के हंसना शुरू हो गए कि अब ये नौबत आ गई है उस बंदे को क्या कहें, ये उसको एक तो उसको पता नहीं होगा कि प्रेस क्या है, अब पता नहीं उसने कहीं से उठा के लगा, कहीं से पता भी होता है। अच्छा, फिर मैं बताऊं कि दूध वाले ने लगाया वो प्रेस, ये तो तस्वीर भी छपी है सोशल मीडिया पे, दूध के पीछे डब्बे रखे हुए प्रेस लिखा हुआ है। अच्छा, फिर ये है कि अच्छा एक और तकलीफ दे ये बात है कि जो अखबारात के प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम करते थे उन्होंने भी प्रेस लिखा होता था, जो उनके प्रेस में काम करते थे, नीचे अमला जो होता है, चाहे वो मशीन मैन है या जो भी है प्रेस। बात ये है कि मजाक बना लिया हमने। ऑफ कोर्स मजाक बना लिया, मतलब अब एक कैमरामैन खुद को सहाफ़ी कहेगा, एक प्रिंटिंग करने वाला जो मशीनें ठीक करने वाला या जो वहाँ पे वो अपने आप को अब सहाफ़ी कहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है सहाफ़त के साथ। अच्छा, फिर देखें अब एक एथिक्स होते हैं सहाफ़त के, अपने एथिक्स होते हैं और वो इंसान के अंदर होते हैं, बिल्कुल ऐसे उसने खुद देखना है कि यार मैंने क्या चीज़ हाईलाइट करनी है, क्या नहीं करनी। अच्छा, एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, आपको खुद रियलाइज करना चाहिए। और गैर जिम्मेदारी की इंतहा ये होती है कि किसी पे इल्ज़ाम लगा देना। अब वो आपने तो खबर लगा दी,
بعد میں چند دن بعد تردید بھی کر رہے ہیں آپ، لیکن اس کی ساری زندگی اس کے لیے تو مت بن گئی. بالکل ٹھیک ہے نا جی، بالکل اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. آپ فٹافٹ کوئی جی عدالت میں پیش ہوئے اس کی خبر لگا دیتے ہیں، چاہے وہ بعد میں بے گناہ ثابت ہو بیچارہ، لیکن اس کا تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس کا بن گیا. پرانے زمانے میں جو کوئی وارداتیں ہوتی تھی، جیسے کوئی کسی خاتون کے ساتھ واردات ہوگی، بچی کے ساتھ ہو گیا واقعہ کوئی، تو نام نہیں لکھتے تھے. ٹھیک ہے نا جی، اب تو ڈرنے سے نام آتے ہیں. یہی بات ہے کہ وہ ایتھکس جانتے تھے. اب کی صحافت کی بات کریں، جیسے میں نے کہا کہ جس کسی کے پاس بھی موبائل فون ہے، سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو ہے، وہ کوئی بھی خبر لگا دے گا، خود کو صحافی کہے گا. اچھا اب دیکھیں ایک لفظ ہے نیوز، یہ ہر چینل میں بھی لکھا ہوتا ہے، آج نیوز، پی ٹی وی نیوز، فلانا نیوز. یہ بہت سارے صحافی جو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے جن کو کہا جاتا ہے، ان سے پوچھیں نیوز کا مطلب کیا ہے، وہ خبر، جی خبر اس کا مطلب ہے، نہیں اس کا مطلب لفظ ہے کیا، تو وہ سر کھجانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیمرہ مین صاحب میں آپ کو بھی بتا دوں آج کہ یہ لفظ ہے NEWS، یہ جو لفظ ہے چار، یہ ایبریویشن ہے نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، یعنی ان علاقوں کی ایگزیکٹلی یہ ایک مجموعہ اور اس کا شارٹ فارم نیوز مجموعہ ہے اس کا. تو یہ تک نہیں پتہ. پھر جرنلزم، ان کے منہ سے جرنلسٹ پورا نہیں نکلتا کہ جرنلسٹ کیا ہوتا ہے، جرنلزم کیا ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اب پہلے ہم بات کری، وہی مطلب افسوس کے ساتھ بھی چیزیں کہنی پڑتی ہیں کہ ڈگری کسی اور چیز کی ہے، آپ نے اسٹڈی کسی اور چیز کی ہوئی ہے، صحافی بن گیا. کیوں؟ مجھے شوق تھا تو میں اس میں آ گیا. مطلب ہمیں ایکچوئل میں وہی آپ کی بات کیا، ہمیں میننگ ہی نہیں پتا اس. اچھا آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جو پرانے دور کے، جیسے میں نے مولانا کا ذکر کیا، پھر شورش صاحب کا ذکر کیا، اور بے شمار لوگ ہیں، محمود شام ہیں کراچی والے، بے تحاشا بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس. یہ بیسیکلی ادیب اور شاعر ہوتے تھے، ساتھ جرنلزم کرتے تھے، ان کو اخلاقیات کا اور ان چیزوں کا پتہ ہوتا تھا. اچھا پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ جرنلزم باقاعدہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جانے لگا. پہلے تو اردو، جو اردو میں پڑھ کے آتے تھے یا فارسی پڑھ کے آتے تھے یونیورسٹیوں سے، وہ جرنلزم کی طرف آتے تھے. پھر باقاعدہ ایک مضمون صحافت کے اب ہے، اب تو ہر یونیورسٹی میں صحافت، بالکل اب تو ڈگری ہے پراپر، ڈگری ہے جس کو آپ میس کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. تو وہ پڑھ کے بچے آتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہوتا ہے ایتھکس کا پتہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اصولوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ایک برف بیچنے والا یا ایک ریڑھی پہ، یار میں کیا کہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم. مظہر صاحب ہم 75 سال پاکستان میں صحافت کی ہم بات کریں، جیسے اپنے قدیم زمانے کی کچھ ایگزامپلز دی، لوگ اویئر تھے، جانتے تھے، پڑھ لکھ کر جو اس کے ایکچوئل مطلب جو مقصد تھا اس کو سمجھتے تھے، اس کی ویلیوز کو تھے، ایتھکس کو جو ہے وہ جانتے تھے. اب جب ہم بات کرتے ہیں ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، صحافت آسان ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، لوگ زیادہ اویئر ہو سکتے ہیں، ہر خبر سے باخبر رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو ویلیو ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس کو ہم کیسے اپنی اس کی جو ایک ویلیو، ایک لیمٹ، ایک جو اس کا ایک اپنا رتبہ ہے اسی پہ اس کو رکھے، نہ کہ ہر کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک لوگو تھما دے کہ میں صحافی ہوں. میں آپ کو نا بڑی تفصیل سے یہ بات بتاتا ہوں. پہلے ایک اور میں چیز بتا دوں کہ صحافت یہ نہیں کہ آپ کو پاگل ہیں اور صحافی بنے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو تشریف لائے ایئرپورٹ پہ کسی باہر کا ملک کا دورہ کر کے. اچھا. تو مختلف صحافی آ کے ان کا بات چیت، تو ایک نے کوئی ذرا سخت سا سوال کیا. اچھا. تو اب بھٹو صاحب نے اس کا جواب دینے کے بجائے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کا انٹرویو کرنے آئے ہیں اور آپ کا کالر کتنا گندا اور آپ کی ٹائی کتنی گندی ہے. یعنی کہ بھٹو صاحب نے اس بات کو پکڑ لیا کہ تم صحافی ہو، کم از کم اچھا لباس تو پہن کے آ سکتے ہو، اپنی اپیرنس تو اچھی بنائیں. پھر بھٹو صاحب نے وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کو اس چیز میں الجھا دیا، اور باقی صحافیوں نے پھر اس کی عزت افزائی کی اس صحافی کی. بات یہ ہے کہ ایک دور آیا خاص کر جب مارشل لا لگنے شروع ہوئے تو صحافیوں کو سہولیات دینی شروع کر دی گورنمنٹ نے. پھر ایک دور آیا کہ جمہوریت کے نام پہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے صحافیوں کو باقاعدہ اپنا غلام بنا لیا. ان کو میرے جو مرشد تھے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ پتر، پنجابی میں کہا تھا کہ پتر تم صحافی ہو تو صحافت میں کانا نہیں کسی کا ہونا. مراد یہ تھی کہ کسی بلیک میل نہیں ہونا، کسی کا غلام نہیں بننا. الحمدللہ آج مجھے 40 سال ہو گئے صحافت میں، کوئی مجھے اوئے کر کے نہیں بلا سکتا.
मिनिस्टर भी मेरे दोस्त हैं, जर्नैल भी दोस्त हैं, सियासतदान भी दोस्त हैं। अपनी वैल्यू आपने मैं शायद किसी को ओए करके बुला लूँ, मुझे कोई ओए करके नहीं बुला सकता, क्योंकि आपने अपनी वैल्यूज़, अपनी इज्जत खुद बनानी है। बिल्कुल। जब आप लिफाफे पकड़ेंगे, जब आप उनसे सहूलतें लेंगे और बच्चों की नौकरियाँ लेंगे, प्लाट लेंगे, तो फिर आपसे वो अपनी मतलब का काम लेंगे ना। आप अपने शोबे के साथ, आप अपनी फील्ड के साथ, आप अपने काम के साथ नाइंसाफी करूँगा, खास कर मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा ये हुआ कि सहाफ़ियों को बहुत सहूलतें दी गई और करोड़ों रुपए दिए गए। मैं अगर यहाँ निशानदेहियाँ शुरू कर दूँ तो थरथरी पड़ जाएगी, कौन किसने कितने पैसे लिए और क्या कुछ किया। अच्छा मज़हर साहब, ये मैं जानना चाहूँगी, चूँकि ब्रेक की जाने भी बढ़ना, टाइम भी शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ कि ज़रा आज का जो हमारा बच्चा है, जो नौजवान है, कदीम ज़माने की आपने एग्जांपल्स दी, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आज के नौजवान को हम बताएं, उनको सिखाएं कि किन चीज़ों को हमें जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए सहाफ़त में आने के लिए, सहाफ़ी बनने के लिए, और इसकी अहमियत को उसी तरह से बरकरार रखने के लिए, और उन एथिक्स को कैसे सबसे पहले अपनी इज़्ज़त नफ्स। आपने अपनी इज़्ज़त को बहाल रखना है, अपनी इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखना है। वही जो मैंने कहा ना कि किसी लिफाफा नहीं पकड़ना, किसी से सहूलत नहीं लेनी। अगर आपने और ये आई थिंक घर से, तरबियत से, ये अगर तरबियत से होता है, ये तरबियत से होता है, रिज़्क़ हलाल तरबियत है, रिज़्क़ हलाल तरबियत है, आपका ऑनेस्टी आपकी तरबियत है। अगर वही बात आती है ना कि अगर आप सच लिखना चाहते हैं, सच नहीं लिखा जाता आज के दौर में, मुझे पता है सहाफ़त में भी सच नहीं लिखा जाता। सच लिखते हुए क्यों डरते हैं? इसलिए लिफाफा पकड़ा होता है भाई, क्यों लिखें सच? जब आपको यानी सहाफ़त आप पैसे कमाने का ज़रिया तो ना बनाए ना, बनाया हुआ है। अब हमारे सहाफ़त देखिए, सहाफ़त में जब आप आए हैं, इसका मतलब है आपने हक सच की बात करनी है, आपने जो मुआशरे में हो रहा है इसकी अक्कासी करनी है, लोगों तक खबरें जो है वो पहुंचानी है। रियाज मलिक ने खुलेआम कह दिया था कि इस मुल्क के अंदर पैसा फेंक और तमाशा देख। देखिए, हमें इसी पैसे से अपने नौजवान को निकालना है, तो किस तरह निकालें? ये वही बात है तरबियत की, कहाँ से आ रहा है। मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों का दिल से एहतराम करता हूँ जिन्होंने माल नहीं बनाया, इज़्ज़त बनाई है। ठीक है ना जी, सफ़र करते हैं मुश्किलात में, मैंने खुद सफ़र वो तो हर फील्ड में है। ठीक है ना जी, वो तो हर शोबे में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा ज़रूर, और माशरा भी आपको इज़्ज़त देगा। अभी भी आम बंदा जो टीवी चैनल देखता है और जिन जिन एंकर्स को देखता है, उनको पता होता है कि कौन सा एंकर कहाँ से बोल रहा है। मतलब सब पैगाम क्या देंगे हमारे नाज़रीन को इसी सहाफ़त से मुताल्लिक? वही सच, ईमानदारी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ, और किसी की पगड़ी मत उछालें। ठीक है ना जी, और कोशिश करें कि एक वो जो हदूद होती है ना, एग्जैक्टली अपनी लिमिट में रहें, उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। देखिए, सिर्फ यही नहीं कि आपके अपने अंदर भी एक मीटर लगा होता है, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, सही गलत का हमें पता है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, थैंक यू सो मच। पैगाम कुरान का भी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। टॉपिक बहुत वसी था, लेकिन जैसे आपने स्टार्ट में कहा, लेकिन जितनी हमने बात की, इसी को अगर हमारे नाजरीन जो है वो समझ लें, अपने अंदर अडॉप्ट कर ले, तो बहुत ज़्यादा अहम होगा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक की जाने नाजरीन बढ़ना है, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक होगा और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें सहाफ़त पे। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इंतहाई अहम है, और इस वक्त मैं कहूँ तो वक्त की ज़रूरत भी है। जहाँ हम आपको सोशल इश्यूज़ से अवेयर रखते हैं, आपको गाइड करते हैं, बताते रहते हैं, वहीं पे आपकी सेहत के हवाले से भी हम डिस्कशन करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपनी सेहत के मामले में भी अवेयर हों। आपको पता हो कि किस तरह अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपकी सेहत कैसे मुतासर हो सकती है, और किस तरह से आपने अपनी हिफाजत करनी है, कैसे ख़ुद को आपने तंदुरुस्त रखना है। आज का जो हमारा सेहत से मुतल्लिक जो मौजू है वो है दिल के मुतल्लिक आज हम बात करने वाले हैं। वैसे तो दिल के बहुत सारे मामलात होते हैं, यही दिल आपको खुश रहने पे भी मजबूर करता है, और यही दिल आपको गमगीन भी कर सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने दिल का इस्तेमाल कैसे करना है। बात दिल की बीमारी की करेंगे हम। अच्छा, बीमारियाँ कहाँ से आती हैं? मेरे ख्याल से जब हम लापरवाही करते हैं, जब हम खुश नहीं रहते हैं, जब हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, जब हम ज़िंदगी का मकसद भूल जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि एक्चुअल में ज़िंदगी का मकसद क्या है, ख़ुद को कैसे खुश रखा जाए, या खुश रहने से, मुस्कुराने से, या दूसरों के लिए मुस्कुराहट की वजह बनने से। ये एक सदका जारिया है, और इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, आपका दिल मुतमईन हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में वो तमाम तर खुशियाँ जो है, जो आपको चाहिए, जो सुकून चाहिए, हकीकी मायनों में वो तमाम तर चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन
زندگی کا پورا سرکل ہم نے چینج کر دیا, خود کو مصروف کر لیا, اور اس قدر مصروف کر لیا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول گئے. بات کرتے تھے کہ جب لوگ 40 کراس کر لیتے تھے یا 50, تب جا کے ان کو یہ ہارٹ کے ایشو ہوتے تھے, ان کے دل کی بیماری جو ہے وہ ان میں پائی جاتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے, یہ ڈیزیز جو ہے وہ آ رہی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے, اس پہ آج ہم جانیں گے, اس وجہ کو جانیں گے, اس وجہ کو ختم کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور یہ جو دل کی بیماری ہے اس سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. کارڈیالوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں جی, ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی شکر, بہت شکر ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے بات کی کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ کچھ عمر گزرنے کے بعد یعنی 40-50 میں جا کے کہیں یہ ہارٹ کے ایشو جو ہے وہ سامنے آتے تھے, یا دیگر شوگر کی بیماری ہے یا ادر ڈیزیزز جو ہیں وہ سامنے آتی تھی. اب یہ بچوں میں, نوجوانوں میں بھی یہ جو دل کے امراض ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بنیادی طور پہ جو 3 قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ہارٹ کے ریلیٹڈ نا. ایک بچوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جو زیادہ تر پیدائشی اچھا جی چل رہی ہوتی ہیں, جو ٹھیک ہے, بچوں کے جینیٹک دل کوئی میں نہ کوئی, سوراخ آ گیا, کوئی دل کا ویل بند ہو جاتے ہیں یا کوئی لیک کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ جو پی ڈی اے ہوتا ہے کہ جو ماں اور بچے کے درمیان ایک جو امبلیکل کارڈ کے تھرو وہ جب کاٹتے ہیں تو بعض اوقات وہ سوراخ بند نہیں ہوتا, تو یہ بھی بعض اوقات چل رہا ہوتا ہے. تو یہ 100% کیوریبل ٹریٹیبل بیماری ہے بچوں کی بیماری, ٹھیک ہے. دوسری جو بیماری عام طور پہ جو بڑوں کی گنی جاتی ہے, جو وہ زیادہ تر شریانوں کی بیماری, دل کی شریان آرٹریز کی, یعنی کورنری آرٹری ڈیزیز اس کو کہتے ہیں. تیسری ہوتی ہے کہ جو ویلولر ہارٹ ڈیزیز, بچوں کے بڑوں میں جو ویلز ہوتے ہیں, جو ایورٹک ویلز ہے, مائٹرل ویلو ہے, کوئی ویلو تنگ ہو جانا یا لیک کر جانا. تو چوتھی ہوتی ہے کہ دل کے پٹھوں کی بیماریاں, یعنی دل کے جو مسلز ہوتے ہیں نا ان میں کوئی ویکنس آ جاتی ہے, یا بیماری کے بعد, یا بعض اوقات بعض فیملیز میں بھی چل رہی ہوتی ہے. ہارٹ کی جس کو ہم پاور کہتے ہیں, ایجیکشن فریکشن اگر وہ 60% نارمل ہے تو ایسے لوگوں کی وہ 20% یا 25% ہوتی ہے, یعنی دل ان کا پھیل جاتا ہے, پٹھے وہ کمزور ہو جاتے ہیں جو کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ 3-4 قسمیں ہیں اس کے. تو اس میں جو یہ ایک وقت سے پہلے, عمر سے پہلے کچھ بیماری تو جینیٹک ہو گئی, کوئی پیدائشی ہو جاتی ہیں, کچھ وراثتی سازشیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہم تندرست ہوتے ہیں لیکن سڈن دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس کی کیا کوئی ڈائٹ کا ایشو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سڈن کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. ہم بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں سڈن کارڈک اریسٹ ہو گیا, ایک بندہ بیٹھے ہوئے آفس میں یا گھر میں یا کسی بھی فنکشن میں, تو اچانک بیٹھے بیٹھے اس کو ایک درد ہوا اور وہ ختم ہو گیا. تو وہ انڈر لائنگ بیسیکلی وہ ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے ایٹ دا ایج آف 20, بلکہ 20 سے بھی پہلے, جب ہماری مائیں ہمیں چوریاں کھلاتی رہی ہے, وہ دیسی چیز گھی کی وہ ساری چیزیں ہیں, وہ ساری جس طریقے سے. پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو خود کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے, یہ گھر والے کھلاتے ہیں. صبح ناشتے دیکھیے ہمارے, وہ انڈے فرائی ہیں, آملیٹ ہیں, یہ پراٹھے ہیں, یہ آلو والے ہیں, یہ گھی والے ہیں, یہ چیز والے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں جو زیادہ لوگ شوقین ہوتے ہیں, کوئی جا کے سری پائے, مغز, گردے, کلیجی, حلوہ پوڑیاں بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. دفتروں کے اندر دیکھیں تو آج کل پیزاز, برگر چل رہے ہیں, میک ڈونلڈز ہیں, باقی جتنی بھی آپ دیکھیں آفیسز کے علاوہ آپ بازاروں میں چلے جائیں تو آپ کو یہ فرینچ فرائز اور اس طرح کی ساری چیزیں ریڈی میڈ میں عورتیں جو شاپنگ کرنے جاتی ہیں ان کو مل جاتی ہیں. رات کو دیکھیں تو لوگ گھروں سے, آفیسز سے فارغ ہو کے تو سیدھا جی فلانی جگہ پہ آ جانا, فلانی کڑھائی بڑی مشہور ہے, فلان چنواری مشہور ہے. تو سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے آل آر رچ ود فیٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ کولیسٹرول ہوتا ہے جو ہماری دل کی شریانوں کے اندر جا کے جم جاتا ہے. یہ میں نے بتایا نا کہ جس طرح 20 سال کی عمر میں ایک یوں اگر یہ ہماری آرٹری ہے نا, اس کے اندر ایک لیئر بن جاتی ہے پہلے, اور وہ لیئر پھر لیئر در لیئر مطلب ایڈ آن ہوتی ہے, پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل وہ لیئرز کی شکل میں بنتی رہتی ہے. یہ جو ہمارا لائف سٹائل میں نے بتا دیا آپ کو, اگر ہم اس طرح کے کھانے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو وہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ 20 سال
میں اگر 20 سال اور جمع کر لیں آپ تو 40 ہاں تو راؤنڈ اباؤٹ 40 کے قریب زیادہ تر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. اچھا یا 4-5 ایئرز پلس مائنس کر لیں. کس ایج پہ زیادہ ایج تو یہی ہے نا, مطلب 40 جو آ رہی اس وقت 40 کے قریب ہے, کسی کو 2-4 سال پہلے, کسی کو بعد میں. ایون ہم نے بلکہ دیکھا ہے کہ 20, 22, 24, 26, 28 مطلب 20s میں 30s میں بے تحاشا, اور اسپیشلی آپ کے KPK سے پیشنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے پاس جن کو یہ ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, ینگ لوگوں میں, کیونکہ وہ اکثر یہ شوقین ہیں گوشت کے, نمکین کے, یہ شنواری اور اس ساری چیزیں, دمبے, یہ سارا دیکھیں نا, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی چربی کے اندر ہی بناتے ہیں. وہ کوئی بھی چیز ہے ان کی اسی چربی میں بنتی ہے, تو وہ سارا ظاہر پروسیس اور ذرا ارلی کر دیتا ہے. اور اوپر اگر کسی کو اگر فیملی میں ڈیزیز ہے یا کسی کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے, تو وہ ڈیزیز اور زیادہ جلدی وہ ایتھیروسکلیروسس کا جو پروسیس ہے, وہ جو میں نے بتایا ایتھیروما بن جاتا ہے باڈی کے اندر, وہ جو لیئر بن جاتی ہے وہ اور ارلی ہو جائے گا. تو تبھی پھر یہ ارلی ہارٹ اٹیکس اور ارلی سارے بیماریاں, اور کسی کو شوگر یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, لیکن وہ بالکل وہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے آپ کے کم ایج میں ہی وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. اور ہماری ڈائٹ سے کسی بھی وقت پھر وہ جب وہ بلاسٹ کرتا ہے تو وہ یہ اچانک ہو گیا, ابھی تو بندہ ٹھیک بیٹھا ہوا تھا, جبکہ اچانک یہ نہیں ہوتا. یعنی یہ بات یقیناً یہ ایک بڑا اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ یہ بیماری جو ہم بات کرتے ہیں کہ سڈن اٹیک ہو گیا, سڈن دل کا ایشو جو ہے وہ شروع ہو گیا, اور پھر یہ چیزیں وقت کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوتی ہے سڈن, یعنی ہارٹ اٹیک جو سڈن ہوتے ہیں اس میں آپ یقین کریں کہ 50% لوگ فرسٹ ہارٹ اٹیک میں ہی مر جاتے ہیں, اللہ میاں کو پیار ہو جاتے ہیں. یعنی 50% لوگ بچتے ہیں ان میں سے, اور ان میں سے بھی جو 10-15% ایسے ہیں جو ہاسپٹل پہنچ پاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی سروائیو نہیں کر پاتے. مزید ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم جانتے ہیں دل کے امراض کے حوالے سے کیسے خود کو اپنی حفاظت کیسے کرے, کیئر کیسے کرے, ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے, اور اس وقت چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کچھ جدید اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا, وہ بھی آپ سے جانتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد یہ تمام تر چیزیں ہم ناظرین مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں آپ کی صحت کے حوالے سے, اور اسپیشلی جو دل کے امراض ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں. ڈاکٹر صاحب شارٹ ٹائم ہی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے تقریباً, تو میں چاہوں گی کہ ایشوز تو دل کے ہیں, ہمیں پتہ ہے کھانے پینے کی وجہ سے ہو رہے ہیں, روٹین ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے, انوائرمنٹ کا ایشو ہم پہ جو ہے وہ آ رہا ہے, اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے وہ کیا ہے دل کے امراض کا, اور اگر میں بھی لیٹسٹ ٹریٹمنٹ کی بات کروں تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کے بعد کچھ تو روایتی ہماری ٹریٹمنٹ ہے. ایک تو میڈیسن ہم نے کھانے ہی کھانی ہے, جو اینٹی انجائنل میڈیکیشن ہے, کچھ خون کو پتلا کرنے والے دوائیاں ہیں, کچھ کولیسٹرول والی ہیں, 3-4 قسم کے میڈیسن آپ نے لائف لانگ میڈیسن کھانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر تو پین ہوتا ہے بندے کو دوائی کھانے کے باوجود, پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی اینجیوگرافی کرواتے ہیں. اینجیوگرافی پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کی اسٹنٹنگ ضروری ہے یا آگے بائی پاس کی ضرورت ہے. یہ روٹین کی چیزیں چاہیے. آج کل لیٹسٹ ایک ٹریٹمنٹ ہے, کچھ لوگ بائی پاس سے ڈرتے بھی ہیں, ان کے لیے بڑا اچھا ٹریٹمنٹ آیا جس کو کہتے ہیں EECP, انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. یہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے جو مریض کو بغیر بیہوش کیے, بغیر سرجری کے, نان انویسیو نان سرجیکل طریقے سے, اور ایک مشین ہے اس پہ ایک تھراپی ہے یہ 35 ڈیز کی, اس پہ پیشنٹ نے لیٹنا ہوگا, اور تھرو پش اینڈ پل فینومینا یعنی ان کی ٹانگوں پہ, تھائز پہ اور کمر کے ارد بیلٹس باندھتے ہیں, تو مشین کو جب آن کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ جرس کے ساتھ آپ کی وہ لوور لیگز جو ہے اٹھتی ہیں اس سے. اور اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہیں اس میں کچھ ہارمونز, کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں, اور ساتھ کچھ ایکسٹرا شریانیں اور کولیٹرلز بنتی ہیں, جس کو لیٹسٹ ہے, اور اس کو کہتے ہیں نیچرل بائی پاس. یعنی ایکسٹرا شریانیں بنتی ہیں, بلڈ سپلائی آپ کی ادھر سے دوسری طرف بڑھ جائے, اس سے سمپٹمز کافی جو ہے ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہے, زبردست کامیاب ہے. اور ایسے پیشنٹ جو ریلیکٹنٹ ہیں جن کا بائی پاس نہیں ہو سکتا یا وہ نہیں کروانا چاہتے, یا ان کے لیے یہ ہے یا دل ان کے پھیلے ہوئے ہوں, ان کو پین ہو رہا ہو, اور ان کے لیے انتہائی آئیڈیل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ FDA اپرووڈ ہے, اور یورپین کالج آف کارڈیالوجی, امریکن ہارٹ ایسوسیشن اور امریکن کالج آف کارڈیالوجی, ان سب نے اس کو اپروو کیا, اور پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, اسلام آباد. زبردست, بہت شکر ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کچھ چیزیں تھیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. لیکن ناظرین جدید دور ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, تو اسی کے اکارڈنگ بھی آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, لیکن ٹریٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے احتیاط
بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اپنی احتیاط کریں گے, اپنا خیال رکھیں گے تو آپ اس بیماری کو فیس ہی نہیں کریں گے, اس کا سامنا ہی آپ کو نہیں کرنا پڑے گا. تو احتیاط کریں اور ان جیسی بیماریوں سے دور رہیں. بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا موضوع جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں, اپنے پیارے پیارے بچوں کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں, کیونکہ ان کی تربیت, ان کا بہتر برائٹ فیوچر جو ہے وہ یقیناً سب والدین کا سپنا ہوتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پیارے پیارے بچوں کو ہم پیاری پیاری باتیں جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کے مستقبل کے لیے ان کے ماں باپ کو اویئر کریں. اور وہ کس طرح سے کریں گے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن اس سے دور بھی نہیں رہ سکتے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائل فون, گیجٹس کے بغیر, انٹرنیٹ کے بغیر بھی آپ نہیں سروائیو کر سکتے, کیونکہ وقت کا تقاضا ہے, وقت کی ضرورت ہے. ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. لیکن اب اس کا جو پازیٹیو استعمال ہے وہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے. لیکن جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں اس سے کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے, اسی پہ بات کریں گے. اور اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے جناب ہمیں جوائن کیا ہے میڈیا کریٹک اور بلاگر ہیں آپ, ہارون شعیب صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ہارون. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ ونس اگین. سوشل میڈیا کے ہارون اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور آپ بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ضرورت بھی ہے وقت کی. بالکل. اب بچوں کی بات کی جائے تو یہ سوشل میڈیا بچوں کے لیے کس حد تک فائدے مند یا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا, اگر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے اس میں بہت فائدے ہیں, فائدے ہی فائدے ہیں. لیکن اگر آپ اس کا استعمال رسپانسبلی نہ کریں یا ذمہ داری کے ساتھ نہ کریں تو پھر بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹ دے دی جائے تو یقیناً شدید نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور وہ ظاہر ہے ہر والدین کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کیا ایکٹیویٹی. اچھا, 3-4 چیزیں اس میں مہوش دیکھنے والی. ایک تو یہ کہ بچوں کو ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہے, کہ ان کو ڈسپلن کیا جائے, ان کا ٹائم لمٹ کیا جائے, ان کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کہ آپ نے اس وقت سے اس وقت تک سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے. یعنی ایک اسکرین ٹائم ان کا جو ہے وہ ایک اسکرین ٹائم آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اسکرین ہے وہ بچوں کو مختلف میسیجز بھی دے رہی ہے, وہ ٹریگر بھی کر رہی ہے, وہ انسپائر بھی کرتی ہے بچوں کو, ایجوکیٹ بھی کرتی ہے, موٹیویٹ بھی کرتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو لمٹ میں رہنا چاہیے. اور بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی میں آگے تک اپنا اسکرین ٹائم ایک سرٹن لائف سٹائل کے اندر رہتے ہوئے لمٹ کرنا ہے. اچھا, پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹر بھی کریں. تو ایک ہم نے بات کی ڈسپلن کی, پھر دوسری چیز مانیٹرنگ کی کہ پیرنٹس کو مانیٹر کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیرنٹس خود بھی تھوڑے سے اویئر ہوں. ان کو یہ ٹیکنالوجی, ہم کیونکہ ظاہر ایک پرانی جنریشن کے, آج کل کے بچے ہم سے بہت آگے ہیں اس معاملے میں, تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے, سمجھنا ہے کہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ بچے جا رہے ہیں, ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, کس طرح جو ہے وہ کون سی ویب سائٹس کو براؤز کر رہے ہیں, ہم ان کی ہسٹری کس طرح دیکھ سکتے ہیں, کس طرح ایک چیک ان بیلنس رکھ سکتے ہیں کہ بچہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر کیونکہ والد جو ہوتے ہیں وہ بہت بزی ہوتے ہیں, والدہ کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی کہ وہ اس کو مانیٹر کر سکیں, تو وہ تھوڑا سا والدین کو بیٹھ کے, وہ بڑے فخر سے بھی بتا رہے ہیں میرا بچہ تو پورا فون چلا لیتا ہے, اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کر رہا ہے. لیکن وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ نہ سمجھنا خطرناک ہے, آپ کے بچے کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ پھر آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ وہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے. اچھا, اس طرح اگر بے جا سوشل میڈیا کا استعمال ایک بچہ کر رہا ہے, والدین کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن اگر ہے بھی تو اس نے بچے کو گیجٹ دے دیا, وہ بڑا ایزی ہے کہ میرا بچہ مجھے تنگ نہیں کر رہا. تو اس طرح بے جا سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بچے کی ذہنی تربیت پہ یا ذہنی صحت پہ کیا اثرات مرتب کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور تیسرا پوائنٹ بھی میرا یہی تھا کہ پھر پیرنٹس کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گائیڈ کریں بچے کو. سو ڈسپلن, مانیٹرنگ اینڈ گائیڈنس. پھر آپ ان کو ڈائریکٹ کریں ٹورڈز گڈ کانٹینٹ, بیکاز انٹرنیٹ کے اوپر بہت اچھا مواد بھی موجود ہے. بچے اس سے اپنی تعلیم کے حوالے سے مدد لے سکتے ہیں, ان کی جنرل نالج بڑھ سکتی ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ گلوبلی کیا چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ آج کا بچہ جو ہے اس کو انشاءاللہ آگے چل کر اس پاکستان کو چلانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں کیا ہیپننگز ہیں, کیا انوویشنز ہیں, اس کی ایج گروپ کے بچے جو ہیں وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں, کیا ان کا کانٹینٹ ہے. تو پھر وہ گائیڈنس بھی بہت ضروری ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ والدین کو سمجھ لینی ہے, اور اگر یہ ہوں گی تو جس طرح آپ نے کہا کہ پھر والدین وہ صحیح کردار ادا کر سکیں گے, وہ صحیح سٹیئر کر سکیں گے بچوں کو ٹورڈز گڈ کانٹینٹ آن سوشل میڈیا. اچھا, اگر بچہ ہے, کارٹون کی بات کر لیں, سوشل میڈیا پہ
اس طرح کے بہت سارا مواد، اس طرح کانٹینٹ موجود ہے جہاں آپ نے کہا کہ تعلیمی لحاظ سے ان کی بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے کو بتانے سے وہ نہیں سمجھے گا جتنا وہ اس کے وہ پسندیدہ ایک چیز وہ سامنے ہوگی. ہم سب میڈیا سے انفلوئنس لیتے ہیں. ایک ڈراما کی، ایک فلم کی شکل میں یا کارٹون کی شکل میں اس کے سامنے کوئی پرفارم کر رہا ہوگا، وہ زیادہ چیزوں کو پک کرے گا. اب یہاں پہ کس طرح کا کانٹینٹ یا کیسے انہیں سے ریلیونٹ کانٹینٹ ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس سے سیکھ سکیں؟ دیکھیے ایجوکیشنل ویب سائٹس بہت اچھی موجود ہیں، انٹرنیشنلی بھی بنتی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. تو آپ وہ کانٹینٹ بچوں کو دکھا دیجئے، وہ بتائیے ان کو کہ کن ویب سائٹس پہ انہوں نے جانا ہے، کہاں سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مائیں تھوڑا سا خیال کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جب بھی وہ سوشل گیدرنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ جب کھانے کی باری آتی ہے تو ماں کہتی ہے اچھا یہ میں تمہیں یہ لگا دیتی ہوں یہ موبائل کے اوپر، تم یہ گانے سنتے جاؤ یا پوئم سنتے جاؤ اور ساتھ ساتھ کھاتے جاؤ. یہ کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے بچوں کو کھانا کھلانے کا، کیونکہ بچے ظاہر ہے مختلف ایجز کے ہیں. اور میں نے تو دیکھا ٹین ایج بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ وہ موبائل کے اوپر انہوں نے کوئی ویڈیو لگائی ہوئی. تو یہ چیز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. آپ کھانا کھاتے ہوئے اپنے دماغ کو پریزنٹ رکھیں تاکہ وہ جو کھانا ہے آپ انجوائے بھی کریں اور اس کا شکر گزار بھی ہوں، اور پھر اس کو مزے سے اپنے ساتھ پروسیس بھی کر سکیں اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو بھی آپ کی باڈی کو ملے گی. اگر آپ کھاتے ہوئے، چاہے ہم یہاں ہم بچوں کی بات کریں، ایون بڑوں کی بھی بات کریں، کھاتے ہوئے اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں، موبائل فون یعنی کوئی بھی اسکرین کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ کھانا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اچھا مہوش، بڑا اچھا کانٹینٹ پاکستان میں بنتا تھا بچوں کے لیے. اب میں بنتا تھا انفارچونیٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب وہ شاید چینلز کے پاس یا تو وقت نہیں ہے یا انٹرسٹ نہیں ہے یا کمرشل جو آپ کے لیے ہارون ہم تھوڑا سا وہ ریٹنگ کے چکروں میں، ویورشپ کے چکروں میں، یا وہ اس میں ہم پڑ گئے ہیں، اس میں پڑ گئے اور ہم نے بچوں کے اوپر فوکس کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ بچہ بھی بڑا یعنی کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہم نے. ایک بہت بڑا کنزیومر سیگمنٹ ہے. اگر ہم کمرشلی بھی دیکھیں تو بچے بڑا انفلوئنس کرتے ہیں کہ گھر میں سے کیا خرچہ ہوگا، کیا چیزیں خریدی جائیں گی. تو آپ کو ایڈز ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اشتہار نہیں ملیں گے اگر آپ بچوں کا کانٹینٹ چلائیں گے. بچوں کی اپنی پروڈکٹس ہیں تو ان کے اشتہار ضرور بچوں کے ٹائم میں ملیں گے آپ کو. لیکن یہ ہے کہ رسپانسبلی اچھا کانٹینٹ بنانا اس وقت سب چینلز کے لیے، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے وہ ہمارا کنونشنل ٹیلی ویژن ہو، یا پھر ایون دوسرے میڈیمز آف کمیونیکیشن ہو، پرنٹ کی بات بھی کریں، تو وہ ضروری ہے. تو بچوں کے لیے ضرور ڈیڈیکیٹڈ ٹائم سلاٹس ہونے چاہیے اور اس کے اندر اچھا کانٹینٹ ہونا چاہیے. جب فلم کی بات آپ کرتی ہیں تو پاکستان میں اچھی بچوں کے لیے فلمیں بھی بنی ہیں، اینیمیٹڈ سیریز، جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ اللہ یار اینڈ دی لیجنڈ آف مارکو، تین بہادر، ڈائریکٹر ہمارے پروگرام میں بھی آئے ہوتے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے گائیڈ بھی کیا کہ وہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے. بہت میسیجز ہیں اس کے اندر اور بڑی مزے کی انٹرٹینمنٹ بھی ہے. سو انٹرٹیننگ انداز میں بھی بہت اچھی میسیجنگ کی جا سکتی ہے اور اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھنا آسان ہے. اپنا کانٹینٹ دیں بچوں کو، کیونکہ اگین اب آج کل بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کی کنفیوژن، اتنے میسیجز ہیں آلسو آن سوشل میڈیا کہ اتنی میسیجنگ ہوتی ہے، بھرمار ہے میسیجز کی. وہ اب آپ دیکھیں بڑا کنفیوز ہو جائے گا تو بچے کا تو چھوٹا سا ذہن وہ کیا وہ کس طرح پروسیس الجھے گا نہیں، وہ اس میں کنفیوز نہیں ہوگا. اب دیکھیے زبان ہماری کس طرح اس سے متاثر ہوتی ہے، ہمارا کلچر کس طرح متاثر ہوتا ہے، ہماری تہذیب، ہمیں ہمارا اپنے بڑوں سے رکھ رکھاؤ وہ کس طرح متاثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ریلیجسلی جو ہماری ویلیوز ہیں وہ کس طرح متاثر ہوتی ہیں جب ہم، اور پھر ہم اب دیکھیے دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے. سبلیمنل میسیجنگ جو ہے نا وہ بڑی اہم ہے. آپ بہت سا کانٹینٹ دیکھیں گے جو ہماری زبان میں ہے لیکن وہ یہاں کا کانٹینٹ نہیں ہے. تو اس سے کس قسم کے میسیجز آپ کے بچے لے رہے ہیں؟ آپ سمجھتے تو ہیں کہ اچھا یہ اردو دیکھ رہا ہے تو یہ اردو میں کچھ پاکستان کی چیز دیکھ رہا ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے ایسا. تو آن لائن بہت کچھ ایسا مٹیریل ہے. ہم اپنی زبان کی بات کریں تو اس میں کیا ایزیلی کانٹینٹ جو ہے وہ بچوں کو سوشل میڈیا پہ مل سکتا ہے کہ اپنی لینگویج میں وہ چیزوں کو دیکھ سکے، سیکھ سکے؟ کافی کچھ موجود ہے لیکن مزید کی ضرورت ہے. جی، یعنی ابھی جو ہے وہ انف نہیں ہے. انف تو بالکل بھی نہیں ہے، انف تو بالکل بھی نہیں ہے. ہم بہت پیچھے ہیں اس میں. الٹیمیٹلی بچوں کو ریلائی کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ نے اچھی نالج اچھے فارمیٹ میں دیکھنی ہے تو پھر آپ ریلائی کرتے ہیں انگریزی کانٹینٹ کے اوپر. تو وہی انگریزی کانٹینٹ ہمارے یہاں پر میکرز ہیں جو کہ کمیونیکیشن کے اندر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پھر اچھا کانٹینٹ اردو زبان میں بنائیں اور ورلڈ کلاس کانٹینٹ بنائیں تاکہ بچے کو، کیونکہ اس کے پاس ایکسپوجر ہے اب ورلڈ کلاس کا،
اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا سٹینڈرڈز مینٹین ہوتے ہیں، اس طرح کا کانٹینٹ اگر ہماری زبان میں بنے گا اور ہماری ویلیوز کو ریفلیکٹ کرے گا تو وہ صحت مند کانٹینٹ ہوگا بچوں کے لیے. اور یہی چیز ہے کہ اگر اس طرح کا کانٹینٹ وہ بچے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اس وقت جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے وہ جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں کہ والدین نہیں ان کا یہ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جو گیجٹس ہیں ان کی تربیت وہ آج کل، بلکہ اس کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں تھرڈ پیرنٹ. یس. سو آفٹر مدر فادر جو تیسرا آپ کا کردار بہت بڑا زندگی میں ادا کر رہا ہے وہ اس وقت میڈیا ہے، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین ہو یا آپ کے موبائل کی اسکرین ہو یا جو بھی گیجٹس آپ یوز کر رہے ہیں، تو وہ ایک تھرڈ پیرنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے اور تربیت میں برابر کا حصہ دار ہے. وہ تھرڈ پیرنٹ جو ہے وہ بڑا اچھا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور بہت برا اگر بگاڑ ہوگا تو پھر بھی وہ اور ایسا بگاڑے بالکل بالکل. اور انفارچونیٹلی ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں، ہم نے ابھی تک ریلائز نہیں کیا. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھیں، آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں، انہوں نے یہ ریلائز کیا ہے، وہ جس طرف بھی لے کر جانا چاہتے ہیں اپنی نئی نسل کو وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہم جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اپنی نسل کو تو پھر ہم اسی طرف کام بھی کریں، کیونکہ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے سیکھ لی اس نے. اچھا ہم تو بچے کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے تھے، کوئی حرکت ہم نے نہیں کی، اس نے پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے سیکھ لی، یہ لفظ کہاں سے آ گیا، یہ تو ہماری زبان کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ سے کہاں سے سیکھ لیا. تو وہ یہ بچے غیر ارادی طور پر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں سے تو میسیجنگ آ رہی ہے نا. اور سارے جو ان کے ہاتھ میں آپ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا ہوا ہے جی اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. بالکل. تو وہ چیزیں جو ہے ان کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ نہیں، یہ دیکھو اور اس میں سے تم اگر کچھ چیز پک کرتے ہو تو دیٹ ول بی یوزفل فار یو ان دا لائف. اور یہ ہارون مجھے لگتا ہے تبھی ہو سکے گا کہ بتانا نہیں بلکہ ساتھ والدین جو مانیٹر کریں، وقت بھی اسپینڈ ساتھ کریں نا، بیٹھیں اور دیکھیں. اب پرابلم یہی ہے کہ وقت نہیں ہے، زندگی بہت تیز ہو گئی ہے اور والدین کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہی بچے جو ہیں یہ آپ کا مستقبل ہیں، تو اگر یہ تو پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. تو ان کے لیے وقت چاہے ہم انڈیویجولی سطح پر دیکھیں والدین کی حیثیت سے یا پھر ہم بحیثیت معاشرہ دیکھیں یا ہم میڈیا پرسنس دیکھیں، تو ہمیں ان بچوں کے لیے وقت ڈیڈیکیٹ کرنا پڑے گا، ان کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ اب یہ وہ جنریشن نہیں ہے جو صبر کر جائے گی، برداشت کرے گی، وہ نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ سینسس کے مطابق 30% آف پاکستان پاپولیشن از انڈر 16. سو اگر یہ وہ بچے ہیں جو کہ کل پاکستان کے شہری بنیں گے اور پھر ایک مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے، تو اگر ان کی تربیت پہ ابھی توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر آپ سوچیں کہ کتنا بڑا بگاڑ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی ہمیں ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہارون شعیب صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. شارٹلی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر دیا. یقیناً ناظرین یہی وہ بچے ہیں، یہی ہمارے اس ملک کا مستقبل ہیں، تو ان کے مستقبل کو اب سنوارنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی کردار سازی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کل کو ہم یہ نہ کہیں کہ کاش ہم نے پہلے سے یہ چیزیں کر لی ہوتی، ان کی تربیت کر لی ہوتی تو آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. تو یہ کاش لفظ بولنے سے بہتر ہے کہ ہم ابھی سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، بچوں کی تربیت کریں. وقت کی ضرورت ہے سوشل میڈیا، انہیں وقت کی ضرورت کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ بڑوں کی ذمہ داری آتی ہے کہ مانیٹرنگ کریں، دیکھیں، نظر رکھیں، ان کو کوالٹی ٹائم دیں اور ان کو بہتر مستقبل جو وہ چاہتے ہیں، برائٹ ان کا فیوچر چاہتے ہیں، وہ جو خوبصورت سپنا ہے اس کو وہ خود پورا کر سکیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.